Hello everyone. I hope all of you are doing well. और आप लोगों को याद होगा कि आज हमारी क्लास है, कल तो हमारी क्लास कैंसिल होगी। आपको मैंने बताया था कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुझे टीचिंग पैड मिल जाए। अब ये पता नहीं एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपकी क्लासेस जो हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगी। यहाँ पे भी बहुत इफ़ेक्टिव है, अच्छी आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, लेकिन अगर जूम पे हो जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होंगी। अगर उसमें आपके विजुअल्स ज़रा मज़ीद बेहतर हो जाएं, अपने टीचर को देखने के बजाय आप पॉइंट्स देखें, रिटन मटेरियल देखें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो कल तो उस चक्कर में आपकी क्लास मिस होगी। आज जो है वी विल डिस्कस बिलीफ सिस्टम एज अ होल। इसमें हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले प्लीज़ अपने बैचमेट्स को इनवाइट कर लें, इस क्लास को व्हाट्सएप के ग्रुप्स में शेयर कर दें, ताकि जो थोड़ी बहुत आवाम, ये आपका वक्त वैसे थोड़ा सुस्ती का होता है, लेकिन जो थोड़े बहुत जो लोग हैं वो आ जाएं, फिर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। अभी मेरे साथ एक मेंबर है, उसका मुझे नाम समझ कोई नहीं आ रहा। So please help me in inviting your batchmates and please confirm if I am clearly audible. क्योंकि ज़्यादातर मेरा ये इशू आता है कि जी आवाज़ बहुत आपकी आहिस्ता आ रही है। असदुल्ला प्लीज़ इनवाइट योर बैचमेट्स, उनको आप मेंशन कर दें। फरखंदा हैं, फ़हद हैं, अब फ़हीम, इन सबको, नीलम अकबर, ये कुछ लोग रोज़ाना क्लास में बैठे होते हैं तो मुझे इनके नाम याद हो गए हैं। तो आप रोज़ाना अगर आएँ तो सबके नाम याद हो सकते हैं। मैंने आपके साथ एक क्वेश्चन भी शेयर किया था, आंसर मॉडल आंसर है, तो आप उसमें से उसको बेसिकली वो इसलिए कि आपको समझ आ जाए कि एक क्वेश्चन को आपने क्वेश्चन के आंसर को कंस्ट्रक्ट किस तरह से करना है। तो उसको मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा और आपको उसकी समझ आ गई होगी। आज हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे बिलीफ इन आखिरत से। आखिरत का एक बड़ा अहम कॉन्सेप्ट जो है वो इस्लाम में मौजूद है, और जब तक आप इस कॉन्सेप्ट को समझते नहीं हैं तब तक आप क्या है, आप इस्लाम की रूह को नहीं समझ सकते। ठीक है, जब आप थोड़े से यंग एज में दाखिल होते हैं तो आपके पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं। व्हाट इज़ लाइफ, व्हाट इज़ डेथ, व्हाट विल बी द लाइफ आफ्टर डेथ। ठीक है, ये कुछ सवालात होते हैं जिन पे हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं। अच्छा जी, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ लाइफ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेथ। क्योंकि कुछ लोग तो मतलब आप लोगों ने उर्दू अदब या ये वो कुछ लोकल किस्म का लिटरेचर भी अगर आपने पढ़ा है तो उसमें भी आपको ये चीज़ें तो मिलती होंगी कि इंसान जो है वो अगर सांस ले रहा है, खाना शाना खा रहा है, तो इट डज़ नॉट मीन कि वो ज़िंदा है। तो मर तो वो कभी भी सकता है। सीएसएस की तैयारी के दौरान उसकी वफ़ात हो सकती है, बहुत ज़्यादा चीज़ों का प्रेशर लेके अपने ऊपर पड़ा, वो उसका ज़िंदगी में इंटरेस्ट ख़त्म हो गया तो वो मुर्दा ही समझो उसको। जैसे या फिर आपकी जॉब है ऐसी, आपका अपने बॉस के साथ आपकी बनती नहीं है, तो आप कहते हैं कि ये जीना भी कोई जीना है, ये भी कोई ज़िंदगी है, ये तो शर्मिंदगी है, इससे अच्छी तो मौत है। तो ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में हम बार बार बात करते हैं। ठीक है ना, लाइफ डेथ, लाइफ डेथ। तो लाइफ आफ्टर डेथ का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ रिलीजन्स में इस्लाम के अलावा भी मौजूद है। इस्लाम में तो ये मतलब आप इसके बगैर तो ना तो आप इस्लाम को समझ सकते हैं, ना ही आपका कोई, आप ये कह सकते हैं कि मैं मुसलमान हूँ। अगर आपका लाइफ आफ्टर डेथ पे यकीन नहीं है, आप ये रखते हैं यकीन कि जी बस ये ज़िंदगी है, हम कीड़े मकोड़ों की तरह मर जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा, तो फिर आप ख़ुद को मुसलमान नहीं कह सकते। हमारा तो ये यकीन है। लेकिन इसके अलावा भी जो कुछ मेजर आपके रिलीजन्स हैं वो आपको बताते हैं, कुछ आपको कहते हैं कि आप जी दोबारा इसी दुनिया में वापस आ जाते हैं। अभी आप देखें क्रिश्चियंस को, तो वो अपनी डेड बॉडीज़ को उल्टा जो है ना वो ताबूत जो है उसको उल्टा रखते हैं, कब्र में खड़ा करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आपकी दुनिया अप साइड डाउन हो जाएगी जब क़यामत आएगी या डे ऑफ रेजरेक्शन है आपका, या कुछ भी है। तो फिर ये जो आपकी मुर्दे हैं इनको सीधा उठना चाहिए। ठीक है, हम कब्र बनाते हैं बड़ा उसको अंदर कि इन्होंने उठना है, एक यकीन है हमारा। इसको आप डे ऑफ रेजरेक्शन कह लें, इसको आप डे ऑफ जजमेंट कह लें।
ٹھیک ہے. اس کو آپ ڈے آف ریکننگ کہہ لیں, ٹھیک ہے, یوم الحساب کہہ لیں آپ, ٹھیک ہے, کچھ بھی کہہ لیں, یوم الاخر کہہ لیں, لیکن ایک آپ کا اس کے اوپر اعتبار ضرور ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اچھا, ایک تو وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ اگر اس کے اوپر اعتبار رکھیں گے تو پھر ہی آپ اس کو اسلام کے بتائے ہوئے راستے پہ چل سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اس کے امپیکٹس جو ہیں وہ سوسائٹی پہ اور انڈیویجول پہ جب ڈسکس کریں گے تو آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائے گی. اس سے پہلے ہم کچھ آرگومنٹس ہیں اس کے متعلق, وہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کیا واقعی لائف آفٹر ڈیتھ ہے کہ نہیں ہے. سائنٹیفکلی کافی زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ جی کوئی ایسی زندگی نہیں ہوگی, آپ مر گئے ہیں تو اس کے بعد کوئی آپ کی زندگی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, آپ بس ختم جو گیا, روح ختم ہو گئی ہے, آپ کی باڈی جو ہے وہ ایک مشین کی طرح کام کر رہی ہے. پھر اب یہ کیا ہے کہ لائف آفٹر ڈیتھ, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک آپ کے پاس آرگومنٹ یہ آتا ہے کہ ڈیتھ ایگزسٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہے, مطلب ڈیتھ کا یہ مطلب اینڈ نہیں ہے. زیادہ تر لوگ ڈیتھ کا میننگ کس میں لیتے ہیں؟ اینڈ میں. وہ کہتے ہیں کہ ڈیتھ کا میننگ اینڈ نہیں ہے, اس کا مطلب ٹرانسفارمیشن ہے فرام ون ورلڈ ٹو اندر. ٹھیک ہے, یہ صرف ایک آپ سمجھیں کہ ایک ڈور ہے جس کو اوپن کر کے آپ ایک زندگی سے دوسری زندگی میں داخل ہو گئے. یہ آپ کا مسلم کانسیپٹ ہے. اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک اور زندگی میں چلے جاتے ہیں جو کہ آپ کی اٹرنل لائف ہے. یہاں پہ جو آپ کی زندگی ہے یہ تھوڑے عرصے کے لیے ختم ہو جائے گی. وہ جو آپ کی زندگی ہے وہ آپ کی ہمیشہ کی زندگی ہے. اس چیز کو آپ لے کے چلتے ہیں. اچھا, اب ہم اس کی امپورٹنس دیکھتے ہیں. امپورٹنس کے ساتھ مطلب اس کے امپیکٹس آن انڈیویجول. جب اس کا انڈیویجول پہ امپیکٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس میں چیز آتی ہے سینس آف اکاؤنٹیبلٹی. اب ایک انسان ہے جیسے نیلم اکبر ہے, ان کو پتہ ہے کہ جی میری جو یہ زندگی ہے یہ ختم ہو جائے گی, اور پھر میں نے جتنے کام کیے ہیں اس سب کا حساب کتاب دینا ہے. ٹھیک ہے, میں نے اپنی جوانی کو کہاں پہ خرچ کیا, پیسے کہاں سے کمائے, کہاں پہ لگائے, ٹھیک ہے, کیا 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 نہیں کیا, اس سب ٹائم پیریڈ کا کیا کرنا ہے, حساب کتاب دینا ہے. تو یہ جو سینس آف اکاؤنٹیبلٹی ہے یہ انسان کے اندر ایک سینس آف رسپانسبلٹی کو ڈیولپ کرتی ہے اور وہ برے کاموں سے بچ جاتا ہے اور ایک سسٹمیٹک لائف گزارتا ہے. یہی پوائنٹ ہے جو کہ آپ کو اس چیز پہ یہ چیز ثابت کرتا ہے کہ مسلمس میں سوئسائڈ ریشو کم ہے بنسبت نان مسلمس کی. وجہ کہ ان کے پاس ایک امید موجود ہوتی ہے کہ ایک تو یہ زندگی بھی ٹھیک ہو سکتی ہے, خدا موجود ہے, ایسی پاورز موجود ہیں جس کو گائیڈ بھی کریں گی, اس مسئلے میں سے بھی نکالیں گی. اور دوسرا یہ کہ یہ جیسے آپ گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں, اگر آپ نے لوکل ٹرانسپورٹ جو بالکل لوکل ہوتی ہے, آپ کو ایک آپ کے گاؤں سے آپ کے شہر کے ساتھ کنیکٹ کر رہی ہوتی ہے, چھوٹی موٹی ہائی ایس وغیرہ میں آپ سفر کرتے ہیں, تو آپ کو کبھی کبھی بہت زیادہ پریشانی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے, لیکن آپ غصہ نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں ابھی کیا ہے, 1 گھنٹے کا آدھے گھنٹے کا سفر ہے, ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس تکلیف کو اپنے سر پہ سوار نہیں کرتے. آپ یہ نہیں کہتے گاڑی والے گاڑی روکو, میں اتروں گا, میں نے نہیں جانا تمہارے ساتھ, ایسے نہیں کرتے نا آپ لوگ. وہی وجہ یہاں پہ وہی چیز آپ کی اس لائف پہ بھی اپلائی ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ تکلیف ہے, یہ جو بھی مسئلہ ہے تھوڑے ٹائم کے لیے ہے. اور اگر بہت زیادہ آپ مطلب وہ ہے نا کہ خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فساد میں تفرقے میں مت پڑو یا فساد نہ پھیلو. تو اگر آپ تفرقے میں بھی پڑھنا چاہتے ہو یا فساد پھیلانا چاہتے ہو تو ایک چیز آپ کے دماغ میں آتی ہے کہ بھائی نہیں, یہ تو نہیں ہے کہ سارا کچھ میں ادھر ہی کر رہا ہوں. جو ایک مومن ہے وہ پھر ان چیزوں سے بھی پرہیز کرتا ہے. ٹھیک ہے, پھر پیشنس اس میں پیدا ہوتا ہے, کریج اور الٹروریزم. یہ ساری چیزیں جو ہے نا کنیکٹ ایک سے کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں. آپ کے اندر جب پیشنس ہوگا تو ظاہر ہے آپ کے اندر کریج بھی آ جائے گی, آپ کے اندر ہمت بھی پیدا ہوتی ہے کہ آپ چیزوں کو فیس کر سکیں. اچھا, پھر یہ آپ کے اندر ایک انڈیویجول کے اندر اسپرٹ آف سیکریفائزنگ مٹیریل کمفرٹس یہ پیدا کرتی ہے کہ آپ جتنے بھی آپ کے مٹیریل کمفرٹس ہوتے ہیں آپ اس کو سیکریفائز کرتے ہیں. کیسے؟ جیسے رمضان ہے اور آپ کا بہت دل کرتا ہے کہ آپ بھی فرائز کھائیں اس کے اوپر چیز ڈال کے مزے مزے سے. ٹھیک ہے, کوئی گرمی ہے تو کوئی ایسا ملک شیک بنا کے پئیں, کوئی اچھی چیز کھا لے, لیکن آپ نہیں کھاتے. ٹھیک ہے, آپ اپنے اس کمفرٹ کو سیکریفائز کرتے ہیں کیونکہ اس پہ آپ کو کیا امید ملی ہوئی ہے کہ ایک تو آپ کا کیا ہوگا, آپ کا یہ روزہ جب پورا ہو جائے گا تو آپ کیا کریں گے, اپنے خدا کو ملیں گے روز آخرت, اور ایک جو ہے آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی. تو یہ دو چیزیں آپ کو اس بات میں مجبور کرتی ہیں کہ آپ اپنے وہ جو مٹیریل کمفرٹ ہے آپ کا یا وہ جو آپ کا فزیکل کمفرٹ کچھ ٹائم کا ہے اس کو آپ سیکریفائز کرو. ٹھیک ہے, پھر آپ کی اینیملسٹک ٹینڈنسیز جتنی بھی ہے وہ
کٹ ڈاؤن ہوتی ہیں. اب جیسے کہ آپ کی سیکچول ڈیزائرز ہیں, جیسے کہ آپ کی مٹیریل ڈیزائرز ہیں بہت زیادہ, میرے پاس یہ بھی ہو, وہ بھی ہو, یہ چیزیں بھی ہونی چاہیے, وہ بھی ہونی چاہیے. آپ ایک اینیمل کی طرح جسٹ کھانا پینا چاہتے ہیں, ریپروڈکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں اور آرام کرنا چاہتے ہیں. یہ چیزیں بھی آپ کی ختم ہو جاتی ہیں جب آپ کا آخرت کے اوپر یقین ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ٹائم ہے, اس کے اوپر اتنی زیادہ ذمہ داریاں ہیں, نمازیں بھی پڑھنی ہیں, دین نے آپ کو مطلب حقوق اللہ بھی بتا دیے, حقوق اللہ بھی بتا دیے, آپ کی ڈیوٹیز بھی بتا دی, آپ کے رائٹس بھی بتا دیے, سارا کچھ. تو وہ اس سرکل کے اندر آپ کی ایک لائف بڑی اچھی, ایک بہت اچھا پیٹرن ہے جس کے اوپر آپ چل رہے ہوتے ہیں. اور یہ نہیں کہ بس اس کے اوپر آپ چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, ایک راستہ ہے اس کے اوپر آپ چل نہیں, اس کی ایک سٹارٹنگ بھی ہے, ایک شروعات بھی ہے اور ایک اینڈ بھی ہے, ٹھیک ہے. اس اینڈ کے بعد آپ کو کیا ملے گا؟ ریوارڈ, ٹھیک ہے. ڈے آف ججمنٹ جو ہے اس کو آپ جب سمجھتے ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اکاؤنٹیبلٹی, اور اس کے بعد کیا ہے؟ ریوارڈ. آپ سارا آپ کا جو ہوگا حساب کتاب ہوگا, اس کے بعد آپ کو کیا مل جائے گا؟ ریوارڈ. آپ کے پنشمنٹ کی صورت میں بھی مل سکتا ہے. برے کام کیے ہیں جہنم میں جاؤ گے, اچھے کام کیے ہیں تو جنت میں چلے جاؤ گے, جہاں پہ آپ کی زندگی کیا ہوگی؟ ابدی ہوگی. اچھا, اس میں آپ ایک حدیث بھی کوٹ کر سکتے ہیں کہ پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم سیڈ کہ یو ول ہیو ٹو ڈائی. اب جتنے ہم جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت زیادہ بیمار ہوئے تو صحابہ کرام بڑے پریشان روتے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ ہم اتنے پیارے ہمارے نبی ہیں, یہ کیسے فوت ہو سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ سب یہ موت جو ہے یہ تو سب کے لیے, مطلب سب نے اس پروسیس میں سے گزرنا ہے. یو ول ہیو ٹو ڈائی لائک یو سلیپ. ابھی آپ اس کو نا مطلب فزیکلی آپ اس کو وہ مطلب اس کو آپ ایکسپیرینس بھی کر سکتے ہیں. کبھی آپ نے کسی ڈیڈ باڈی کو دیکھا ویسے جیسے ریلیکس سویا ہوا ہے بندہ. اینڈ یو ول ہیو ٹو گیٹ اپ ایز یو اویک. آپ ایسے فوت ہو جاتے ہیں جیسے آپ سو گئے ہیں, اور پھر آپ ایسے ہی اٹھتے ہیں جیسے آپ نیند سے اٹھتے ہیں. تو اس بات کے اوپر آپ کا یقین ضروری ہے, ٹھیک ہے. پھر قرآن میں بھی ہے کہ ہی از ہو پروڈیوسڈ کریشن, ٹھیک ہے, وہ سب کو پروڈیوس بھی کر رہا ہے, ہر چیز کو کریٹ کر رہا ہے. دین ریپروڈیوسڈ اٹ اینڈ اٹ از ایزیئر فار ہم. کیونکہ اس پہ کفار کا یہ تھا نا کہ بھائی اتنی صدیوں سے مطلب دنیا بنی ہوئی ہے, اتنے لوگ ہیں مر گئے, ان کی ہڈیاں بھی گل گئی, تو وہ کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے؟ تو اس پہ قرآن کہتا ہے کہ وہ خدا جو ایک دفعہ ان کو زندگی دے سکتا ہے, وہ دوبارہ دینے پہ بھی اس کا موجود ہے, اس کے پاس پاور ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے امپیکٹس کیا ہوتے ہیں سوسائٹی پہ؟ اگر ایک سوسائٹی واقعی اس چیز کو ایکسیپٹ کر لے تو وہ ایک آئیڈیل سوسائٹی بن سکتی ہے. یہ جو آپ اپنے مسئلے مسائل دیکھتے ہیں, ابھی تو حالات ہی بڑے خراب ہیں. آپ اپنی سوسائٹی میں کو جب اس طرح سے نظر دوڑاتے ہیں تو کافی زیادہ جو پہ آپ کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے, ٹھیک ہے, کہ ہمارے کلرکس ہی کیا کہہ رہے ہیں, ریلیجیس کلرکس ہمارے کیا کہہ رہے ہیں, اور ہم مطلب جن سے ہم نے گائیڈنس, جنہوں نے ہمیں گائیڈ کرنا ہے, گائیڈنس جن سے ہم مانگتے ہیں, وہی پتہ نہیں کیا کس طرح کے رول ماڈل بنے ہوئے ہیں, ہم کیا کریں؟ اور اگر یہ واقعی ان چیزوں میں حقیقت ہے تو پھر سوسائٹی ایسی کیوں ہے؟ تو اس طرح کے سوالات خاص طور پر نوجوان نسل کے دماغ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ریلیجن کو کمرشلائزڈ کر دیا گیا. حالانکہ شروع سے یہ چیز جو ہے وہ بار بار کہی گئی, مفکرین فلاسفرز اس بات کو کہتے رہے کہ ریلیجن کو کبھی بھی کمرشلائزڈ مت کرو. یہ آپ کی جو ملا ہے یا مطلب جو ریلیجن کے لیے اپنی مطلب دین کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیتا ہے, اس کو پھر ایک وہ والی زندگی گزارنی پڑے گی جو اس کو دین نے بتائی ہے, اس راستے پہ چل کے. لیکن اب آپ دیکھیں تو ہر ماسک جو ہے یا ہر مدرسہ جو ہے وہ تو ایک الگ قسم کی برانڈ بن چکا ہے. ہماری سوسائٹی اس طرح سے اس کو ڈیولپ کر چکی ہے. اس میں ویسٹڈ انٹرسٹ ہو سکتے ہیں آپ کے پولیٹیکل لیڈرز کے, ٹھیک ہے, آپ کی بگ پاورز کے, جو بھی ہے. تو ہم نے ان لوگوں کو دیکھ کے پھر یہ نہیں کہنا کہ اچھا پھر یہ پوائنٹ کیسے ہو گیا جی آئیڈیل سوسائٹی بنتی ہے. ان کو نہیں پتا کہ آخرت پہ ہم نے یقین رکھنا ہے, تو نہیں پتا ان کو, اور نہ ہی ان کا کوئی ایسا یقین ہے. کیونکہ اگر واقعی ان کو آخرت پہ یقین ہو تو ویسی حرکتیں نہ کریں, اور یہ ایک نفسا نفسی جو آپ کی سوسائٹی میں چل رہی ہے یہ بالکل نہ ہو. ٹھیک ہو گیا. پھر دا اسپرٹ آف جنراسٹی. اب دا اسپرٹ آف جنراسٹی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ ظاہر ہے جب آخرت پہ یقین ہے تو پھر تو آپ نہ گولڈ اکٹھا کرتے ہیں, نہ آپ ڈائمنڈ اکٹھا کرتے ہیں, نہ آپ ہر چیز کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ سب کچھ مجھے ہی ملنا چاہیے. ٹھیک ہے, جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ علم کو بانٹو تو علم بڑھتا ہے, تو یہ اسی طرح سے پھر آپ جنرس ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ چیزوں کو جتنا بانٹوں گا اتنی چیزیں بڑھ کے مجھے آخرت, خدا کہتے ہیں نا کہ تم اگر مجھے 10 روپے مطلب فار ایگزامپل میرے لیے دیتے ہو تو میں 100 روپے تمہیں دوں گا, ایک قدم چل کے آتے ہو میری طرف میں بھاگ کے آؤں گا. تو انسان پھر اس طرح سے ٹریڈ خدا کے ساتھ شروع کر دیتا ہے.
کچھ جگہوں پہ اس کو ڈسکریج بھی کیا جاتا ہے کہ خدا کے ساتھ آپ حساب کتاب کیسے کر سکتے ہیں، لیکن اب انسان کو ایک راستے پہ لانے کے لیے ضروری ہے، اور میرے خیال ہے یہ ٹریڈ سب سے اچھی ہے، آپ لوگوں کو بھی کرنی چاہیے۔ اچھا، دا اسپرٹ آف ورشپ، ہم آگے بھی اس کو اسٹڈی کریں گے کہ اگر دین کے اندر صرف ورشپس ہوتی نا، عوام نے بہت زیادہ بوریت کا شکار ہو جانا تھا کہ بار بار ہم صرف جی ورشپس کہہ رہے ہیں اور ہمیں کوئی فائدہ تو ہو نہیں رہا۔ تو یہ جو آپ کا آخرت پہ یقین ہے نا، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی آپ جو لوگ ہیں جو خدا کی عبادت کرتے ہیں، اس کی تسبیح کرتے ہیں، وہ جنت میں جائیں گے اور جنت میں یہ کچھ ان کو ملے گا۔ تو ایک بڑا اچھا، آپ ایک کوئی نہ کوئی انسینٹیو آپ کا ضرور ہوتا ہے آپ کا CSS کرنے کا، آپ کا ایون آپ کے ماں باپ آپ کو دنیا میں بغیر کسی لالچ کے نہیں لے کے آتے، صحیح ہے؟ ان کی بھی ایک کہ ہم بوڑھے ہو جائیں گے، ہمارے بچے ہمیں پالیں گے۔ سب سے پہلی بات تنہائی، ماں کی تنہائی ہوتی ہے، اس لیے پہلا بچہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اکیلی کیا کروں گھر میں، چلو جی بچے پیدا کر لو۔ اور پھر دوسرا بچہ اس بچے کے لیے پیدا ہوتا ہے کہ جی بچہ اکیلا ہے، اس کی کمپنی کے لیے ایک اور بچہ لے آؤ، ٹھیک ہے؟ اور پھر اگر لڑکیاں پیدا ہونا شروع ہو جائے تو لڑکا ایک، تو وہ پھر ایک آپ کی کلچرل چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو سمجھانے کی کوشش یہ کر رہی ہوں کہ آپ اب اپنے دماغ میں یہ چیز نہیں لا سکتے یہ آرگومنٹ لکھتے ہوئے، کیونکہ اگر آپ خود کلیئر نہیں ہوں گے آپ کا آرگومنٹ کلیئر نہیں ہوگا کہ جی ہم اب ورشپس اس لیے کریں کہ جی ہمیں جنت ملے گی، تو یہ تو بڑی غلط بات ہے۔ یہ غلط بات نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ یہ آپ کی ہیومن نیچر ہی ایسی ہے، میری نیچر ایسی ہے، آپ کی نیچر ایسی ہے، ہم سب کی نیچر ایسی ہے کہ بغیر کسی فائدے کے ہم کچھ بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تو جو آپ کی ایک اسپرٹ آف ورشپ ہے وہ مضبوط ہوتی ہے، اور آپ باقی اپنی عبادات پہ فوکس رکھتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جہنم میں جائے نہیں، میرا یہ کام ہو رہا نہ ہو، میں کیا کروں، نماز تو پڑھ لوں نا۔ آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں، ایزی ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کی آ جاتی ہے کوآپریشن اینڈ بردرہڈ۔ آپ اسلام کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی اسلام امن کا دین ہے، انصاف کا دین ہے، محبت کا دین ہے، بھائی چارے کا دین ہے۔ آپ کو یہ کہتا ہے کہ جی آپ کا آپس میں پیار محبت ہونی چاہیے، اور اس دنیا میں جتنا اچھا آپ کا رویہ ہوگا، آخرت میں آپ کے اوپر ڈے آف ججمنٹ پہ اتنا کم آپ کے اوپر مشکل وقت ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب میں ایگزیکٹلی ایک پورا ملا بن کے آپ کو سمجھاؤں یہ چیز، تو واقعی اس ٹائم کی جتنی ڈسکرپشن آپ کو ملتی ہے وہ کافی مطلب ٹیریفک ہارریبل قسم کی سچویشن ہوگی جس میں سے آپ کو گزرنا پڑے گا۔ تو اس میں سے نہ گزرنا پڑے، اچھے حالات آپ کے رہیں، تو اس کے لیے آپ کا اس دنیا میں کوآپریشن اور بردرہڈ بڑھتا ہے۔ آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تاکہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے بلیف ان ریویلڈ بکس اینڈ بلیف ان اینجلس۔ تو اس کو بس آپ نے ایک دفعہ اسٹڈی کرنا ہے، وہ اتنا مشکل نہیں ہے، نہ ہی یہ تینوں ٹاپکس اتنے امپورٹنٹ ہیں۔ آپ کے پہلے دو ٹاپکس زیادہ امپورٹنٹ ہیں کیونکہ اس میں ختم نبوت پہ آپ کا کوسچن آ سکتا ہے، اور توحید والا ایک دفعہ آیا ہوا ہے، اس میں سے اس پورشن میں سے ظاہر ہے کوسچن تو آنا ہی ہے۔ باقی ان تینوں ٹاپکس کو آپ نے اس لیے پڑھنا ہے کہ آپ کے سلیبس کا حصہ ہے، اور اس وجہ سے بھی پڑھنا ہے کہ آپ کو ریوائز ہو جائے اور آپ باقی ٹاپکس میں ان کو انکلوڈ کر سکیں۔ اب آپ کا ویکینڈ پہ ٹیسٹ ہے، اور ٹیسٹ سے پہلے آپ نے دو کام کرنے ہیں۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ جتنا میں نے آپ کو سلیبس دیا ٹیسٹ کے لیے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، حدیث کو یاد کرنا ہے، آیات کو یاد کرنا ہے، اور اس کی پریکٹس کرنی ہے لکھنے کی، ٹھیک ہے؟ مطلب یہ آپ کی جو ہے آیات عربک کے لیے سب سے بہترین چیز، آپ اٹھیں اپنے گھر میں الماری کھولیں، قرآن مجید نکالیں اور اس میں سے آیات کو دیکھیں، کیونکہ میں آپ کو جو بھی ٹرانسلیشن میں نے پرووائڈ کیا یا کوئی بھی بک کا میں آپ کو اگر ریفرنس دیتی ہوں کچھ بھی، اس میں غلطی کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن قرآن میں تو نہیں ہے۔ پھر میں نے آپ کے ساتھ انگلش ٹرانسلیشن میں قرآن کو شاید شیئر کیا، اگر نہیں کیا تو آپ پلیز مجھے ریمائنڈر دے دیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں۔ اس کی ٹرانسلیشن بہت اچھی ہے، بک کی نسبت اگر آپ وہاں سے آیات اٹھاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہترین چیز ہے۔ تو اس کے اوپر ایک آپ نے بہت فوکس کرنا ہے۔ دوسرا فوکس آپ کا ہوگا کہ اسلامک اسٹڈیز کی ریکمینڈڈ بکس جا کے دیکھ لیا آپ نے ویب سائٹ پہ، بکس کے نام، ان کے آتھرز کے نام اچھے طریقے سے یاد کر لیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ان کے ریفرنسز آپ اپنے کویسچنس میں دیں گے۔ اب ان کتابوں میں سے جو چنکس پرووائڈ کرنا ہے وہ میری ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ پوری کتاب نہیں پڑھ سکتے، تو اس میں سے ریفرنسز میں آپ کو پرووائڈ کروں گی جو آپ یاد کریں گے اور اپنے آنسرس میں لکھ کے آئیں گے۔ ابھی تک جو آپ کا کام ہے وہ کیا ہے، ان کے بکس کے نام اچھے طریقے سے آپ کو پتا ہوں گے کون کون سی بک ہمیں ریکمینڈ کی ہے فیڈرل پبلک سروس کمیشن نے، اور اس کے آتھرز کون ہیں۔
کیونکہ یہی طریقہ کار ہے جسے آپ اچھے مارکس لے سکتے ہیں. باقی مطلب اسلامک اسٹڈیز میں اتنا مشکل کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ فیل ہوتے ہیں، تو وہ انہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے فیل ہوتے ہیں. اب اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے تو وہ آپ مجھ سے پوچھ لیں. پھر جو ہے، اور اس میں آپ کافی زیادہ پوائنٹس خود سے ایڈ کر سکتے ہیں، مطلب جتنا زیادہ آپ اس پہ لکھ سکتے ہیں آپ لکھیں، ٹائم کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے. اکثر ایسے ہوتا ہے کلاس ختم ہو جاتی ہے پھر ایک دو کویشچن مجھے نظر آتے ہیں. آج میں آپ کو تھوڑا ٹائم دیتی ہوں کہ آپ جو ہے اپنے کویشچنس ابھی پوچھ لیں. اس میں ورشپس والا ایک پورشن جو ہم نے نہیں پڑھا، وہ آپ خود اس کو پڑھنا ہے. اس میں کوئی ایشو تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ سے وہ بالکل نہ پڑھا جائے تو پھر ہم اس کے اوپر ایک کلاس کل رکھ لیتے ہیں، کیونکہ میں چاہتی تھی کل کا دن آپ کو مل جائے ان چیزوں کو یاد کرنے کے لیے، لکھنے کے لیے. اگر نہیں تو پھر ہم اس کو پڑھ لیں گے. تو ایک تو یہ کنفرم کر دیں کہ کیا آپ اس کو خود پڑھ لیں گے یا میں اس کو پڑھاؤں. اور کویشچن کو آپ نے کمپلیٹلی جو ہے وہ کرنا ہے. ٹپس میں نے آپ کے ساتھ، ٹپس تو کوئی خاص نہیں ہوتی، طریقہ کار ہوتا ہے آپ کا. آپ ایگزامینر رپورٹ کو ضرور پڑھا کریں. آپ ایسے کی پریپریشن کرنے لگے ہیں، آپ اسلامک اسٹڈیز کی کرنے لگے ہیں، آپ کسی بھی سبجیکٹ کی، تو جو وہ 3-4 ایگزامینرز نے آپ کو ریویوز دیے ہوتے ہیں نا، اس سے آپ کو سارا پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے اپنا پیپر کس طرح سے اٹیمپٹ کرنا ہے. اسلامک اسٹڈیز کا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں. اس میں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ جو بہت اچھے اسٹوڈنٹس ہیں نا، انہوں نے عربک میں آیات لکھی، ویل ورسڈ کا مطلب انہوں نے ٹرم ان کے لیے یوز کیا. تو عربک میں انہوں نے آیات کو لکھا، انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن کی. اشعار آپ نے اردو میں لکھنے ہیں، کوشش کریں کہ آپ کو ریلیونٹ اشعار مل جائے. کچھ میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی، تو وہ تو آپ نے اردو میں لکھنے ہیں. باقی آپ نے یہ حرکت کبھی نہیں کرنی کہ پیپر آپ انگلش میں اٹیمپٹ کر رہے ہیں، اوپر آپ نے عربک میں آیت کو لکھا، نیچے اردو میں لکھا، پھر نیچے انگلش میں لکھا، پھر اردو میں اسکپ کر دیں. عربک انگلش، عربک انگلش. اسی طرح سے جب آپ کا اردو میں پیپر آپ اٹیمپٹ کر رہے ہیں تو عربک میں لکھ کے نیچے اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیں، کہانی ختم. ایک تو یہ مسئلہ آپ کا پیدا ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ ہر اس کے اندر کویشچن کے اندر کوشش کریں کہ آپ ایک سے دو کم از کم عربک میں آیات لازمی لکھ کے آئیں، کیونکہ بہت زیادہ لوگ آپ کو ملیں گے، اور میں خود ایسے کافی زیادہ اسٹوڈنٹس کو جانتی ہوں جنہوں نے ایک بھی آیت نہیں لکھی عربک میں. ٹھیک ہے، ایک دو وہ لکھے ہیں، ٹرانسلیشنز لکھا ہے، اس سے انہوں نے 40 ابو مارکس لیے ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ فیل ہو جاتے ہیں اگر آپ عربک میں ایک بھی آیت نہیں لکھیں گے، لیکن اگر آپ عربک میں آیات کو لکھیں گے تو آپ کے 80+ مارکس آ سکتے ہیں. تو آپ سی ایس ایس میں یہ دھیان کر لیں کہ جیسے اسلامک اسٹڈیز ہے، جیسے کرنٹ افیئرز ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کے جو پھر آپ کے جو آپشنلز ہیں ان میں جو ایم سی کیوز ہیں یا اوور آل ایم سی کیوز ہیں، ان کو بڑے اچھے طریقے سے یاد کریں تاکہ آپ کا میرٹ تھوڑا اوپر چلا جائے. باقی آپ کا جو ایسے کا پیپر ہے، پریسی کمپوزیشن کا پیپر ایون آپ کو مارکس دیتا ہے. صرف ایسے کو کوشش کریں کہ آپ 55-60 تک پاس کر لیں، باقی سب میں آپ کی 70 ابو کا ٹارگیٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور اسلامک وغیرہ میں تو 80+ کا ہونا چاہیے. تو 80+ کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ اس پہ فوکس رکھیں کہ ریلیونٹ لکھیں، پوائنٹس لکھیں. آپ کی ایک ہیڈنگ ہونی چاہیے، پھر سب ہیڈنگز ہونی چاہیے. ایگزامینر کو پریشان نہیں کرنا، اریٹیٹ اس کو نہ کریں. بس وہ اس نے ایک پیراگراف 2 پیراگراف پڑھنے، اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بچہ کتنے پانی میں، اس نے کتنی پڑھائی کی ہے. جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا آپ کے لیے ضروری ہے. باقی ادھر ادھر کی چیزوں میں اتنا انٹرسٹ مت لیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ لوگوں نے اینول سسٹم میں پنجاب یونیورسٹی سے کبھی ٹیسٹ پیپر کوئی دیا ہو نا، مطلب بی اے کیا ہے یا کچھ اس طرح سے کوئی بھی، مطلب 2016 سے پہلے، تو ایک بڑا پریشر ہوتا تھا پڑھائی کا. وہ والا پریشر آپ کو یہاں پہ چاہیے. ابھی یونیورسٹیز کا سسٹم کافی زیادہ چینج ہو گیا، تو اسٹوڈنٹس کی نا پڑھائی کی ہیبٹ ہی ختم ہو گئی ہے. کافی زیادہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں نا تو ان کو جیسے پڑھنا آتا ہی نہیں ہے، کیسے پڑھیں. تو بہت زیادہ اسائنمنٹس لکھ کے ادھر سے کاپی کرو ادھر سے کاپی کرو، تو وہ آپ کو یاد کرنا بھول گیا ہے کہ چیزوں کو یاد کیسے کرنا ہے. ابھی یہ یاد رکھیں کہ ڈائریکٹ آپ نے لکھنا ہے، کوئی کہانیوں کی ضرورت نہیں ہے. جتنا سوال پوچھا ہے اس کا اتنا جواب دینا ہے، ریلیونٹ جواب دینا ہے، اور
اتنا اچھا اس کو لکھنا ہے کہ ایگزامینر آپ کو مارکس دے. ہاں چیزوں کو ابھی آپ اتنے خود کو اسٹوڈنٹ سمجھیں. آپ میں سے کافی زیادہ لوگ ہیں، یہ آپ کا دماغ آپ کے ساتھ گیمز کھیلتا ہے، اور میں آپ سے اس وجہ سے یہ بات کر رہی ہوں کہ میں نے 3-4 سال سے اسٹوڈنٹس کے اندر یہ مسئلہ دیکھا ہے کہ، اور یہ میرے اندر ایشو تھا. مطلب کالج میں سمجھتی میرا جتنا انٹلیکچوئل بندہ تو دنیا میں کوئی نہیں ہے. تو یہ آپ کو بڑی غلط فہمی ہوتی ہے اپنے بارے میں، ٹھیک ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ میں تو بس ایسے ایک نظر پڑتا ہوں. پھر آپ کے کزنز آپ کا بڑا کام خراب کرتے ہیں، ان کی مائیں خاص طور پہ. میرا بچہ تو ایک نظر دیکھتا ہے اس کو سب یاد ہو جائے. ایک نظر پڑھنے سے کچھ یاد نہیں ہوتا. بار بار اس کو پڑھیں، یاد کریں، یاد کر کے لکھیں، پھر کچھ بن سکتا ہے. یہ باتیں ابھی سمجھ لیں، یہ آپ کو سمجھ آ جائیں گی اپنے ایکسپیرینس سے، لیکن 3-4 سال کے بعد پھر ٹائم بہت ضائع ہو چکا ہوگا. اس لیے فائدہ اٹھائیں میرا پڑھائی کی شکل میں. ٹھیک ہو گیا. تو پھر میں آپ کا ٹیسٹ دیکھتی ہوں، اس میں آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈ بھی کروں گی ایک ایک چیز پہ جہاں پہ آپ کی غلطی ہوگی، تو آپ کی اچھی تیاری ہو جائے گی. تو ٹائم دے، چیزوں کو یاد کریں، تو سب کچھ ہو جائے گا.